अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अज़ीज़ान मन, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने नफ्स को मिट्टी में मिला दिया वो नाकाम हो गया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये नफ्स, ये रूह जो परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अता की है, ये रूह कितनी ख़ास है, कितनी अहम है हमारी ज़िंदगियों में, कि अगर हम ये कहें कि हमारा नफ्स ही है, हमारी रूह ही है जो हमारी कामयाबी है, हतमी और गैर हतमी की ज़ामिन है। यानी कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले ये हुक्म दे रहा है, ये नतीजा अख़ज़ कर रहा है कि दुनिया में सक्सेस और दुनिया में फेल होना, फेलियर जो हैं, उनके लिए कुरान ने एक स्ट्रीम लाइन हमें दे दी है, एक उसूल हमें दे दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में या आखिर में कुरान की जो अफलाह है, कुरान की जो फलाह है, कुरान की जो कामयाबी है, उसका ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया से नहीं है। कुरान जब फलाह की बात करता है तो उसका मतलब है फ़ौज़ अज़ीम, फलाह है अज़ीम, फलाह है बुज़ुर्ग। यानी हम दुनिया की फलाह, हम दुनिया की कामयाबी, हम आखिरत की कामयाबी। हम इंसान जब अपने लिए कामयाबी के लिए क्राइटेरिया बनाते हैं, और क्राइटेरिया हमारा कैसा होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारी कामयाबी दुनिया में पैसा, दुनिया में औलाद, दुनिया में बड़ा घर, दुनिया में बड़ी गाड़ी, और हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि ये घर, ये बड़ी गाड़ी, ये बच्चे, ये माल जो मैं ज़ख़ीरा कर रहा हूँ, क्या ये माल, ये दुनिया, ये दौलत, ये क्या इस दुनिया के अलावा मेरे काम आने वाली है। हम इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन परवरदिगार आलम जब कहता है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, तुमने अगर अपने नफ्स को पाक कर लिया तो तुम फलाह पा गए, तुम सक्सेसफुल इंसान बन गए। यानी कुरान ने सक्सेसफुल इंसानों और फेलियर्स के लिए एक, जिसे हम कह सकते हैं कि बाउंड्री खींच दी कि अगर तुमने कामयाब होना है तो अपने नफ्स को पाक कर लो, और अगर तुमने नाकाम होना है और अगर तुमने फेल होना है तो अपने नफ्स को मिट्टी में मिला दो, अपने आप को मिट्टी में मिला दो। दुआए कुमैल में इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नज़र आते हैं, ज़लम तो नफ्सी, परवरदिगारा मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, वो गुनाह किए, मेरा नफ्स नहीं चाहता था लेकिन मैंने गुनाह किए, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जाकर मैंने अपने नफ्स को अज़ियत में डाला, और इसलिए परवरदिगार आलम तो मुझे माफ़ कर दे कि मैं अपने नफ्स पर जुल्म करता रहा। क्या है ये नफ्स पे जुल्म, क्या है ये नफ्स की पाकीज़गी। अज़ीज़ान मन, आज अगर आप चले जाएं और माहिरीन नफ्सियात से, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनसे जाके सवाल करें कि हम देखना चाहते हैं कायनात में जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, आप रिसर्च करें, तहकीक करें, कायनात में मौजूद सक्सेसफुल इंसानों की हिस्ट्री को आप निकाल लें, उनका एक एनालिसिस करें। आप तसव्वुर करें कि आप जिस नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज माहिरीन नफ्सियात उस नतीजे पर पहुंचे हैं, बाकायदा से इसके हवाले से एक रिसर्च की गई है। उसमें आपको मालूम है कि जब कोई ऐसी रिसर्च होती है तो दुनिया भर से हज़ारों इंसानों पर रिसर्च की जाती है, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ा जाता है, उनकी हैबिट्स देखी जाती हैं, उनके अंदर की खूबसूरतियों और बदसूरतियों को तलाश किया जाता है, फिर जाके कोई नतीजा अख़ज़ होता है। जब मुसलसल स्ट्रगल की गई, देखा गया, मुख्तलिफ़ लोगों का एनालिसिस किया गया, मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियों को खंगाला गया, तो माहिरीन नफ्सियात इस नतीजे पे पहुँचे
کہ جو بھی سکسیسفل لوگ تھے، جتنے بھی دنیا میں کامیاب انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی سکسیس، ان کی کامیابی کا تعلق کس چیز پہ تھا؟ گڈ ہیبٹس. سکسیسفل پیپلز ہیو گڈ ہیبٹس. یعنی جو کامیاب لوگ ہیں ان کی اچھی ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ اچھی عادات رکھتے ہیں، وہ اپنی عادات کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. اور جو فیلیئرس ہیں بیڈ ہیبٹس. یعنی جو ناکام افراد تھے وہ تمام وہ لوگ تھے جن کی عادتیں بری تھیں، ان کی عادتوں نے انہیں ناکام کیا. ان کے پاس تعلیم کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، لیکن جو چیز انہیں ناکام کر رہی تھی وہ ان کی بری عادتیں تھیں، وہ ان کی بیڈ ہیبٹس تھیں، برے کام تھے جو وہ انجام دیتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ناکام تھے. بیڈ ہیبٹس اور گڈ ہیبٹس یہ ایک بہت اہم کرائٹیریا ہیں. ہم اگر اپنی زندگیوں میں خود بھی اگر تلاش کریں، ہسٹری میں جا کے ڈھونڈیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ گڈ ہیبٹس کے حوالے سے کتنی کتابیں لکھی گئیں، چاہے وہ مسلم رائٹرز ہوں یا غیر مسلمز ہوں، کیونکہ ایتھکس سب کے ہیں. جو اچھی ہیبٹس ہیں وہ ساری دنیا کے لیے اچھی ہیں، جو بری ہیبٹس ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے بری ہیں. ان کا تعلق کسی مذہب، کسی دین سے نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، گڈ ہیبٹس کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارگیونیس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ہے، انسانیت ہے. گڈ ہیبٹس میں جب آپ بات کرتے ہیں احساس کی، انسانیت کی، یا آپ بات کرتے ہیں فارگیونیس کی کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو میری نظر میں آج کے دور میں جو ہماری تمام تر فرسٹریشن ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا سرچشمہ یہی ہیبٹ ہے کہ ہم نے فارگیونیس کو چھوڑ دیا ہے. ہم معافی کو چھوڑ کر انتقام پر اتر آئے ہیں. اپنی زندگیوں میں اگر آپ تلاش کریں، آپ کائنات میں، انسانوں میں، دنیا میں موجود تمام تر فرسٹریشن، دہشت گردی، ظلم، چوری، ڈاکہ زنی، ان سب کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ کہ فارگیونیس نہیں تھی، معافی نہیں تھی. معافی بظاہر بہت چھوٹی صفت ہے، لیکن ایک معافی آپ کی باعث بنتی ہے کہ آپ کی زندگی سنور جاتی ہے. ہم آپ کے ارد گرد موجود افراد کی پرسنالٹیز میں، ان کی زندگیوں میں وہ سکون آ جاتا ہے جو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے، برا ریئیکشن کرتا ہے، اور آپ اس ایکشن پر فوری اپنے آپ کو کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے کاظمین الغیظ، مومن وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصوں پر قابو رکھتے ہیں. والعافین الناس، اور لوگوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ جو دو صفات ہیں، غصے پر قابو کر لینا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آ جاتا ہے اور وہ دوسروں کی زندگی میں بھی سکون کا سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہمارے پاس ہسٹری میں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں. ایون مالک اشتر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں مالک اشتر کتنے اسٹرانگ تھے. تاریخ سے تعلق رکھنے والی افراد جو ہیں، مالک اشتر کی شجاعت، شہامت، طاقت اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس سے متاثر ہیں. جانتے ہیں کہ مالک وہ نام ہے جو دنیا پر چھایا ہوا ہے. اس کے باوجود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے انہیں مکہ مارا، یعنی مار دیا، اس نے ان کو مکہ مارا اور مالک نے اسے درگزر کیا اور آگے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص خود آیا، آ کے مالک کے قدموں میں پڑ گیا اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو مالک نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے آپ کو مکہ مارا تھا. یعنی آپ تصور کریں کہ فالوور، مثلا وہ کس گھرانے کے فالوور ہیں؟ رسول خدا کے گھر کے فالوور ہیں، وہ اہل بیت کے فالوورز ہیں، وہ علی مرتضیٰ کے، امیر المومنین کے فالوور ہیں. اور انہوں نے دکھایا کہ جو فالوور ہوتا ہے اس کے عمل میں وہ چیز نظر آتی ہے. طاقت رکھنے کے باوجود، شجاعت رکھنے کے باوجود، اس کی ایک مکے کا جواب دینے کی طاقت کے باوجود انہوں نے نظر انداز کیا. نظر انداز بھی اس حد تک کہ وہ شخص جب آتا ہے ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے، وہ اصلا حیران ہے کہ یہ کون ہے. انہوں نے یاد بھی نہیں رکھا کہ کبھی کسی شخص نے مجھے مکہ مارا تھا.
اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک انسان، ہم جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشروں میں لوگ معاف کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر طاقت ہے بدلہ لینے کی، جب میں بدلہ لے سکتا ہوں تو میں کیوں معاف کروں. ہم معاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی پر احسان کیوں کریں، میں جب بدلہ لے سکتا ہوں تو میں کیوں نہ بدلہ لوں. لیکن عزیزان من، اگر دیکھا جائے انسان جب معاف کرتا ہے، اور ہمارا ایک مینٹالٹی یہ ہے کہ جب میں نے کسی کو معاف کیا تو میں نے اس پر احسان کر دیا، جی میں نے اس کو معاف کیا. لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے، جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو آپ اس پر نہیں بلکہ خود پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں فوری طور پر آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے اور اس سے انتقامی کارروائی کے لیے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور آپ مسلسل اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ میں کب ایسا کام کروں کہ مجھے اس سے انتقام لینے کا موقع ملے. آپ اس سے انتقام کے لیے طریقے تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ طریقوں کی تلاش میں انسان اس نہج پر آ جاتا ہے کہ اس کا دماغ مسلسل نیگیٹو ریز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ مسلسل جو نیگیٹو ریز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ، جس کو پازیٹیو ریز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، جب وہ مسلسل نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو یہ نیگیٹیوٹی آج ہم اگر جو ماہرین نفسیات ہیں، آج ہم اگر سائنس کی زبان میں پوچھیں تو یہ نیگیٹو ریز سلو پوائزن ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو، اس کی انرجیز کو، اس کی زندگی کو، اس کی پازیٹیوٹیز کو، اس کی انرجیز کو وہ ختم کر دیتا ہے، اور وہ انسان بہت جلدی موت کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ حدیث میں موجود ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے افراد، ان کی عمریں طولانی ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، لوگوں سے اپنے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کوتاہ عمر ہوتے ہیں، ان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں. آج سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ لوگ چونکہ ہر وقت نیگیٹیوٹی کی طرف رہتے ہیں، اور نیگیٹیوٹی ہمیشہ انسان کی انرجیز کو، اس کی پازیٹیو انرجیز کو، اس کی طاقت کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور فائنلی انسان، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، وہ جلدی مر جاتا ہے، کوتاہ عمر ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ فارگیونیس، معاف کرنا سیکھیں. حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سوال کیا، فرمایا یا علی آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مولا نے فرمایا رسول خدا اچھا کروں گا. فرمایا اگر وہ پھر آپ کے ساتھ برا کریں اور تو آپ کیا کریں گے؟ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول خدا میں پھر اچھا کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا یا علی اگر وہ پھر آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول خدا میں پھر اچھا کروں گا، کیونکہ جب وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑ رہا تو میں اس کی وجہ سے اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دوں. کتنی خوبصورت بات امیر المومنین نے بتائی. عزیزان من، یہ جملہ میرے مولا کا یہ کی آف پیس ہے، یہ امن کی چابی ہے. اگر آپ اپنی زندگیوں میں تلاش کریں، ایک انسان صرف اپنا ویژن بنا لے کہ جب لوگ اپنے برے کاموں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو میں اپنے اچھے کاموں پر کیوں نہ ڈٹ جاؤں، ہماری زندگی کے مسئلے حل ہیں، ہماری زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی کی پریشانیاں بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہیں. جب کہ آپ تصور کریں معافی کا، بخش دینے کا کس قدر ثواب ہے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مومن غلطی کو معاف کرنے کے لیے گھر سے نکل جائے تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم پہ جو وہ اٹھا رہا ہے اپنی معافی کے لیے، پروردگار عالم اس کے 70 گناہ معاف کر دیتا ہے، 70 نیکیاں اس کو عطا کر دیتا ہے، 70 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے. اور امام فرماتے ہیں اور اگر وہ بے قصور ہو، غلطی اس نے نہیں کی، قصور بھی اس کا نہیں ہے،
لیکن اس کی وجہ سے جیسے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے مسائل ایجاد ہو جاتے ہیں، اس نے غلطی بھی نہیں کی تھی لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. اور جب وہ چلا جاتا ہے بے قصور ہونے کے بعد معافی مانگنے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ جاتے نہیں ہیں، دور سے اس کو میسج کر دے دیا یا کسی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ بھی آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن فرماتے ہیں کہ تب بھی اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس کو جا کر معافی مانگنے پہ ثواب ملے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن چلا گیا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کام جو تمہیں 70 حجوں سے 70 یعنی حج مقبول سے زیادہ ثواب تمہیں عطا جس سے ہوگا. فرمایا کہ ہاں وہ عمل کیا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے چلے جاؤ. پھر فرماتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا. فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں، اپنے مومن بھائی کو بہن کو گلے لگا لیں، گلے لگا کر اس سے معافی مانگ لیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہمارے درمیان یہ رنجش جو ایجاد ہوئی اس کے لیے میں معافی مانگنے آئی ہوں. فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. بہت خوبصورت جملہ ہے. پروردگار عالم اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے فرشتوں کو کہ دیکھو کہ یہ بے قصور ہے، پھر بھی میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر وہ اپنے اس بھائی اور بہن سے معافی مانگنے کے لیے چلا آیا ہے. بس اس کا نام کہاں لکھنا؟ اس کا نام شہداء کی فہرست میں لکھ دینا، کیونکہ اصل شہید کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو مار دیا، جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں کامیاب ہوا. یقیناً اس شہادت کا مرتبہ اور درجہ سب سے زیادہ بلند ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اپنے اندر گڈ ہیبٹس، اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم کوشش کریں کہ ان افراد میں شامل ہوں جو واقعاً پیروکاران حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو اپنی زندگی میں ان کے اسوہ کو لے کر چلنے والے ہیں. اور ان کا اسوہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس دکھتا ہے وہ اعمال ہیں، وہ اخلاق ہے. آپ کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا، آپ کے اندر گڈ ہیبٹس جتنی زیادہ ہوں گی، آپ کی سکسیس اتنی ہی زیادہ حتمی ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدموں میں شامل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.